बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब के साथ आज बहुत अहम मुलाकातें हैं अडयाला जेल में। अहम मुलाकातें से मुराद ये नहीं है कि अगर कोई ये समझे कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के लोग जाके मिल रहे हैं इमरान खान साहब को या कोई हुकूमत की तरफ से जाकर मिल रहा है, ये कोई अहमियत नहीं रखती हैं मुलाकातें। इसलिए कि इमरान खान के लिए अवाम मैटर करते हैं, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैटर करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान और इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज की मुलाकात में इमरान खान साहब की जानिब से कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह होंगी। आज इमरान खान साहब से जो मुज़ाकराती टीम है तहरीक इंसाफ की, वो 2 बजे मिल रही है और हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हों तो कुछ लोग 2 बजे के बाद देख रहे हों। तो 2 बजे ये मुलाकात है, उसके बाद बहुत सी खबरें आनी हैं। ये मुलाकातें मैं अहम क्यों कह रहा हूँ, और उससे पहले इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो तोशाखाना 2 केस में इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। और साकिब बशीर साहब ने जैसे ट्वीट किया कि वैसे अदालतों के अंदर छुट्टियां हैं, लेकिन तोशाखाना 2 वाले जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं माशाल्लाह जो हीरे हैं, जो बहुत इस हुकूमत के पसंदीदा जजेज़ में से एक हैं, वो तोशाखाना 2 केस को बड़ी तेज़ी से चला रहे हैं। और ये वही जज हैं जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तें तोशाखाना 2 केस में मुस्तरद की और इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को ज़मानतें मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाकर। तो क्या उस जज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसके फ़ैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब का फ़ैसला गलत है, इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 में ज़मानत देने वाला, तो उस फैसले को जो है वो FIA को चैलेंज करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है और हमारा जो हीरा है, हमारा जो पसंदीदा जज है शाहरुख अर्जुमन, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की तरह, मोहम्मद बशीर साहब की तरह, हुमायूं दिलावर साहब की तरह, ये जज जो है इस जज का फैसला दुरुस्त था। मियां गुल हसन और औरंगज़ेब का फैसला गलत है तो चैलेंज कर लेते आप सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ भी तो याहिया अफरीदी साहब बैठे हैं ना, जिन पे नून लीग को बड़ा एतमाद है, यकीन है, भरोसा है, बड़े पसंदीदा जज हैं याहिया अफरीदी साहब मुस्लिम लीग नून के। नून लीग बहुत तारीफ़ करती है उनकी और इसीलिए नून लीग ये समझती है कि अब वो एक नई आईनी तरमीम करके याहिया अफरीदी साहब को 2033-34 तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रखेंगे। इतने ज़्यादा पसंद आ गए हैं याहिया अफरीदी साहब मुस्लिम लीग नून को। इन चीज़ों पर ना आ जाएंगे। याहिया अफरीदी साहब ने जी वोट अगेंस्ट कर दिया है और याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जी तमाम जजेस मुश्तमिल आईनी बेंच होना चाहिए और हुकूमत ने कहा कि यही 7 जजेस होने चाहिए। इन चीज़ों पे ना आ जाएं। आउटकम क्या है याहिया अफरीदी साहब के वोट का? कोई भी नहीं। याहिया अफरीदी साहब के जितने इक़दामात हैं उनसे किसी तौर पर भी पाकिस्तानियों को अब तक हमें कोई फ़ायदा देखने को नज़र नहीं आया, बल्कि जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हर चीज़ अदलिया के हवाले से वो शरीफ ख़ानदान जरदारी इस निज़ाम के हक़ में जारी है, तो ये चैलेंज कर देते। तो खैर वो शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं वो ट्रायल कर रहे हैं इमरान खान और बुशरा बीबी का, और ये वही शाहरुख अर्जुमन हैं जिनके पास इद्दत केस की अपील लगी थी जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़। तो ये एडिशनल सेशन जज थे, इनके सामने लगा तो इन्होंने आर्गूमेंट सुनते रहे। एंड पे फैसला सुनाने के बजाय ये भाग गए थे और इन्होंने लेटर लिख दिया था उनको, मियाँ आमिर फ़ारूक साहब को, कि जनाब ये मेरे पे एतराज़ कर दिया है इसने, जो वकील हैं उन्होंने, जो मुखालिफ वकील हैं उन्होंने, तो आप बताएं कि मैं क्या करूं और बेहतर है किसी और को ट्रांसफ़र कर दूं। और फिर वो केस ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो एक जज जिसके ऊपर एज ए एडिशनल सेशन जज उसके ऊपर आके और एक वकील शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है, बदतमीज़ी करता है, उसको डिक्टेट करता है, और एक दरख्वास्त गुजार जो है, रिस्पोंडेंट जो है, दरख्वास्त गुजार तो इमरान खान और बुशरा बीबी थे, रिस्पोंडेंट जो है मनिका, वो आके और जज को खरी खरी सुनाता है और जज साहब सरेंडर कर देते हैं और भाग जाते हैं। तो क्या ऐसे एडिशनल सेशन जज को जस्टिस होना चाहिए, आईनी अदालत का जज होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप खुद तलाश कर लीजिए। और इस वक्त देखें, जब हम इमरान खान साहब को अगर एक लम्हे के लिए आप कहें कि जी इमरान खान गलत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तरसलात ज़र रोक दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी गलत कर रहे हैं, वो कभी रिचर्ड ग्रेनल को अटैक करते हैं, तो कभी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को अटैक करते हैं, तो कभी फ़लाँ बात करते हैं, तो कभी फ़लाने को बात करते हैं, तो पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। बिल्कुल हम ये बात इत्तफ़ाक़ करते हैं, लेकिन जब हम तहरीक इंसाफ वाले को कहते हैं तो वो आगे से हमारे सामने जो बातें करते हैं उसका हमारे पास जवाब कोई नहीं होता। अगर इस हुकूमत और इस निज़ाम के किसी बंदे के पास जवाब है तो हमें जवाब बता दें। हम इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़रा कायल करें, इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहें कि नहीं यार, हमारे मुल्क के फैसले हमारे मुल्क के अंदर होंगे, हम कोई डिक्टेशन नहीं लेते बाहर की, हम कोई बाहर का दबाव बर्दाश्त नहीं करते, हम कोई बाहर की चीज़ों से परेशान नहीं होते। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कहते हैं हमें? वो कहते हैं ये बताएं कि 8 फरवरी को पाकिस्तानियों ने वोट डाला, हम लोगों ने बाहर से लाखों रुपए खर्च करके पाकिस्तान गए, हमने जाके वोट डाला,
پھر کیا ہوا پاکستانیوں کا، اور ہم جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی جنہوں نے جا کے ووٹ ڈالا ہے ہمارا ووٹ چوری ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ کیا عدالتوں سے 180 دن میں فیصلے آنے تھے، ٹریبیونلز کے آ گئے؟ پہلی بات یہ کہ 8 فروری کو الیکشن چوری ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ کچھ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیا عدالتوں نے کچھ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ کیا مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں عمل درآمد ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیا جو پرامن احتجاج کا راستہ ہے وہ پاکستان میں کھلا ہے؟ نہیں کھلا۔ کیا ظلم، ناانصافی، جبر، فسطائیت، جزیدیت، بربریت کے اوپر اگر آپ کسی عدالت میں جائیں آپ کو انصاف مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں عمران خان کا کیس جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کون سن رہے ہیں؟ بھائی یہ شارق ارجمن سن رہے ہیں، جن کا نام دیا ہوا ہے عامر فاروق صاحب نے جسٹس کے لیے کہ ان کو جج بنائے ہائی کورٹ کا۔ اعظم خان صاحب جن کے سامنے 26 نومبر والا استغاثہ لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، وہ ان کا نام بھی ہائی کورٹ کے جج کے لیے دیا ہوا ہے، اور ہائی کورٹ کے ججز کی سلیکشن مشروط ہے نون لیگ سے، ووٹ نون لیگ کے پاس ہیں، انٹیلیجنس رپورٹ ایجنسیز نے دینی ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کیا توشہ خانہ 2 میں انصاف ہوا ہے؟ اب تک نہیں ہوا۔ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا 26 نومبر کے اوپر اعظم خان صاحب کچھ کریں گے؟ اعظم خان صاحب تو بعد میں کریں گے یا نہیں کریں گے سوال آئے گا۔ پی ٹی آئی خود اس کو معاملے کو، پی ٹی آئی کی باہر والی قیادت اس کو سرنڈر کر چکی ہے۔ تو یہ وہ اوورسیز پاکستانی کا سوال ہے جس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر نہ عدالتیں باقی نہیں ہیں، نہ احتجاج کا راستہ رہا ہے، نہ ووٹ کا راستہ رہا ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی نا۔ پھر آپ کیوں ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، کیوں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہ کریں، ہم وہ نہ کریں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں تھوڑی بیٹھے ہیں کہ ہم کو بات کریں گے تو ہم اٹھا لیے جائیں گے، اغوا کر لیے جائیں گے، اور وہ باہر بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے وہ بات کرتے ہیں تو یہاں ان کے فیملی ممبرس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اب یہی حال ڈھونڈا ہے کہ وہاں کے اوورسیز پاکستانیوں کو پی ٹی آئی نے کمپین چلائی کہ آپ اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ تو رکھیں، ساتھ ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں جس کے اوپر آپ اپنی آئیڈینٹی نہ دیں، تاکہ آپ آواز پاکستان کے اندر ایشوز پہ بلند کر سکیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ لوگ جن کی فیملیز پاکستان کے اندر رہتی ہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی سوال اٹھائیں، کوئی بات اٹھائیں، اور یہاں اس کے گھر والے اٹھائے جائیں۔ ابھی آپ دیکھیں احمد بوبک کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، سارا گلگتی کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، اور درجنوں ایسے اوورسیز، بیسیوں سینکڑوں اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوا۔ میں خود جانتا ہوں، میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں امریکہ میں، اور کوئی ایسا ٹویٹ نہیں تھا، سمپل وہ مینڈیٹ چوری کے اوپر بات کر رہے تھے، پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کر رہے تھے، کوئی ڈیمیجنگ چیز نہیں کر رہے تھے۔ وہ تو انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی ٹیگ نہیں کر رہے تھے، وہ تو رچرڈ گرینل کو بھی ٹیگ نہیں کر رہے تھے، وہ تو آئی ایم ایف کو بھی ٹیگ نہیں کر رہے تھے، وہ تو سعودی حکومت کو بھی ٹیگ نہیں کر رہے تھے، وہ تو کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بھائی کو یہاں پہ اٹھا لیا پاکستان کے اندر، سعود پنجاب سے اس کے بھائی کو اٹھایا، اس نے مجھے کال کی۔ اب میں ان کی فیملی کے حالات صورتحال جانتا ہوں، میرے تو ان کے ساتھ فیملی والا تعلق ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یار تمہارے والد بزرگ ہیں، بیمار ہیں، تمہاری والدہ بزرگ ہیں، تمہاری فیملی بڑی ایک لوور مڈل کلاس فیملی ہے۔ میں نے کہا تم وہاں پہ، مجھے پتہ ہے کہ کتنی ماں تم محنت کر کے، مزدوری کر کے اور اپنے گھر کو چلا رہے ہو، تو تمہارے بھائی کو اٹھا لیا ہے، فیملی مجھے پتہ ہے کہ اس کر میں ہوگی، اذیت میں ہوگی، تکلیف میں ہوگی۔ میں تمہیں کیا ہوپ دوں؟ میں تمہیں یہ ہوپ دوں کہ ہائی کورٹ چلے جاؤ، عالیہ نیلم صاحبہ تمہارے بھائی کو بازیاب کروا لیں گی؟ میں تمہیں یہ ہوپ دوں کہ تم چلے جاؤ یہاں پہ سپریم کورٹ میں، یا افریدی صاحب تمہارا کیس سن لیں گے؟ جھوٹ ہے نا، غلط ہے نا۔ میں کیوں تمہیں ہوپ دوں؟ میں تمہیں یہ ہوپ دوں کہ یہاں پہ بیسٹر گور صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب، اور یہ لوگ معاملے کو اتنی ہائپ دے دیں گے کہ ہمارے ایک اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کر رہا تھا اس کے بھائی کو اٹھا لیا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ آواز اٹھائیں گے؟ تو میں نے کہا یہ باتیں چھوڑ دو، تمہارے بھائی، تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، تمہیں جو وہ کہتے ہیں لکھ کے دو۔ اس نے لکھ کے دیا کہ میں اب جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالیوں پہ آواز نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن پھر کیا اثر ہوا؟ کیا وہ نہیں اٹھا رہا؟ وہ اب ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے، اور وہ پہلے سے 10 گنا زیادہ وہ بات کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے پاکستان کے اندر جو عدالتوں کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، جو میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر سختیاں ہیں، جو پرامن احتجاج کا راستہ آپ نے بند کر دیا ہے، جو آپ نے ووٹ کو غیر مؤثر کر دیا ہے، اس سے پھر کیا ہوا؟ اس سے پاکستان کے اندر ختم ہو گیا سارا کچھ۔ اب باہر والے پھر ظاہر ہے وہ کمپین کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ آزاد ہیں، اور آپ لوگ ان کو غدار کہتے ہیں، آپ لوگ ان کو اوورسیز پاکستانی کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب آپ کو، اچھا اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اوورسیز پاکستانیوں، لاکھوں اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے سینٹیمنٹس پتہ بھی ہیں آپ کو۔ چند چابی والے جو کھلونے ہیں اوورسیز پاکستانی، گنے چنے 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، 25 ہوں گے، بہت زیادہ کر لیں، پوری دنیا سے اس نظام کو اپنے حق میں، اس جبر، بربریت، فسطائیت، یزیدیت اور جو ظلم پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے تو ان میں سے جو اس نظام کو جو ملیں گے وہ 500 ہوں گے، 500 سے زیادہ نہیں ملیں گے۔
اب آپ جب ان 500 سے ویڈیو پیغامات جاری کروائیں گے کہ ہم تو بھیجیں گے ریمیٹنسز اور ہم یہ کر دیں گے، اور نواز شریف کی طرف سے آپ کہیں گے کہ میاں صاحب کا پیغام پہنچ گیا ہے کہ ریمیٹنسز بھیجیں، تو اس سے اور زیادہ نفرت بڑھے گی، ری ایکشن آئے گا۔ جس نے بھیجنے ہوں گے یقین کریں وہ بھی نہیں بھیجنے گا، اتنی نفرت ہے ان کی شکلوں اور ان کے ناموں سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے کل ایک دیکھا کہ شائقین کرکٹ میچ دیکھنے آئے، یہ جو چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، یقین کریں میں نے جانا تھا، لیکن میں نے کہا کیونکہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میچ دیکھنے آؤ، میں نے جانا ہی نہیں ہے میچ دیکھنے، کیونکہ یہ بندہ اگر کہے گا نا کہ آؤ میچ دیکھنے، میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ مطلب اتنی ان لوگوں کی نفرت ہے کہ یہ جو بات کریں گے لوگ اس کے اگینسٹ جائیں گے۔ تو آج جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے، جو عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، اس مذاکراتی کمیٹی کی آج جو ملاقات ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اور ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں۔ ٹوٹل یہ 7 لوگ ہیں، اور ان 7 لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہے۔ اب ان میں سے کتنے جاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، اور یہ ملاقات اس لیے عام ہے کہ جو گزشتہ ملاقات ہے اس میں عمران خان صاحب نے جو بیرسٹر گوہر صاحب کو باتیں کی تھی، وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر آ کے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، اور آج یقیناً بشرا بی بی جو ہیں وہ اس وقت کیونکہ ان کی ملاقات جاری ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ عمران خان صاحب کو بتائیں گی کہ آپ کے ساتھ ملاقات پر بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے باہر جا کر جو 2 چیزیں آپ نے کہی تھیں ان دونوں چیزوں پہ جھوٹ بولا بیرسٹر گوہر نے۔ عمران خان نے کہا کہ 26 نومبر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ بات نہیں کی بیرسٹر گوہر نے۔ عمران خان نے کہا کہ جا کے کہو کہ میری جو کال ہے وہ برقرار ہے اور وہ میں نے واپس نہیں لی۔ اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب نے کوئی بات بلکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آ کے جھوٹ بولا اور کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ گوہر صاحب جتنے بھی کمپرومائزڈ ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جیسے وہاں پہ عاطف خان ہیں یا سجاد برقی ہیں، دیگر ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہیں، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، وہ شہباز گل بہت ایکٹیو ہیں، رؤف حسن صاحب نے بھی بیان دے دیا، اور سب بات کر رہے ہیں جو عمران خان کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، وہ ساری بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کا اعلان کیا ہے اور صورتحال کیا ہے، وہ لوگ تو بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی کمپرومائزڈ ہوں، 5 جو فیصلہ ساز ہے پی ٹی آئی کی، یہ اس وقت یہ میٹر نہیں کرتے۔ نون لیگ خوش ہے ان سے، ان 5 سے خوش ہے کہ یہ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، یہ بڑا زبردست، یہ ٹھیک چیزیں ٹھیک لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن آج کی ملاقات سے بہت سی چیزیں واضح ہوں گی، اس لیے واضح ہوں گی کہ اس ملاقات میں علامہ راجہ ناصر عباس بھی یقیناً ہوں گے، اور صاحبزادہ حامد رضا بھی ہوں گے۔ یہ جو 5 ہیں نا پی ٹی آئی والے، ان میں سے جو چابی والے کھلونے ہیں، یہ باہر آ کے جو مرضی بات کریں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ باہر آ کے علامہ راجہ ناصر عباس کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، صاحبزادہ حامد رضا کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ وہ دونوں آ کے جرأت سے بات کریں گے، دلیری سے بات کریں گے، بہادری سے بات کریں گے، جو بات عمران خان نے کہی ہوگی وہ آ کر کہیں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب کو اس بات پر قائل کر لے کہ سر چیزیں بہت مطلب کچھ چیزیں تو ہیں نا جو اوپن ہیں۔ جو ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی بنائی گئی مذاکراتی ٹیم اور حکومت کی ٹیم کی، آئی تھنک یہ 23 دسمبر کو ہوئی تھی، اس ملاقات میں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ میں آپ کو مکمل اس کی اندرونی کہانی بتا چکا ہوں۔ لیکن کچھ ملاقاتیں اور کچھ جو مذاکرات ہیں وہ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر صاحب کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کچھ نکلا ہے اور عمران خان صاحب کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس میں ڈیولپمنٹ ہے، یہ چیز ہے، آپ ہمیں 1 ہفتہ اور دے دیں اور اپنی کال مؤخر کر دیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکل کوئی بات کر دی، کیونکہ آج بشرا بی بی نے ضرور جا کے عمران خان صاحب کو بتائیں گی کہ جو 2 باتیں آپ نے کی ہیں ان دونوں پہ پی ٹی آئی سرنڈر کر چکی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ دونوں سماعتوں پہ، جو لاسٹ 2 سماعتیں تھیں 26 نومبر کے حوالے سے، دونوں پہ نہیں پہنچے۔ سماعت ملتوی ہونے کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب گئے ہیں، اور شاید بشرا بی بی جا کے عمران خان کو یہ بھی بتائیں کہ 26 نومبر کو جو کیس تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس وقت جو ترجیحات اس میں نمبر 1 ہے، جو شہداء والا معاملہ ہے، بے گناہ نہتے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو جانے گئی، تو اس پہ بشرا بی بی نے شاید جا کے بتایا ہو عمران خان صاحب کو کہ 23 دسمبر کو جو سماعت تھی اس کے اوپر نہ تو پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے تھا، نہ کوئی سینیٹر تھا، نہ کوئی کور کمیٹی کا ممبر تھا، نہ کوئی عمران خان صاحب کو انہوں نے شاید بتایا کہ مرکزی قیادت میں سے کوئی تھا، تو یہ شاید انہوں نے جا کے بتایا ہو خان صاحب کو۔ اب خان صاحب آج میڈیا سے کیا گفتگو کرتے ہیں، وکلا سے کیا بات کرتے ہیں، مذاکراتی ٹیم سے کیا بات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آج واضح ہو جائیں گی۔ اور اگر عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میری جو کال ہے وہ برقرار ہے، تو پھر ظاہر علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا تو جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ باہر آ کے بتائیں گے، اور اس سے حکومت کے اوپر کافی دباؤ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ پہلے ہی رچرڈ گرینل جو ہیں ان کے جو ٹویٹس کا معاملہ ہے
وہ کافی سنجیدہ ہوا ہے. اس پہ ذرا نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, کس طرح پہنچا ہے. تو عمران خان صاحب سے جو آج بشریٰ بی بی کی ملاقات اس وقت جاری ہے, اور جو آج ان کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہے, اس سے آنے والی خبروں سے پی ٹی آئی کی آئندہ کی حکمت عملی بہت واضح ہو جائے گی. اب تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب لمبا ٹائم اس حکومت, اس نظام اور پی ٹی آئی کے چابی والے کھلونوں کو لمبا ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جو بھی کرنا ہے جلد از جلد کرو. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کے امام صاحب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.